وقت تھا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث الہمم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بے حد تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب آقا نامدار رحمت کونین نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ صلاۃ اور سلام بھیجنے کے بعد انتہائی واجب القدر انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر قائد طلبہ برادر معظم شہزاد صاحب، انتہائی محترم مرکزی سیکرٹری جنرل محمد اکرم رضوی صاحب، ناظمین صوبہ جات، جنرل سیکرٹریز، پاکستان بھر کے تمام اضلاع سے منتخب قیادت اور کارکنان انجمن طلبہ اسلام، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں انجمن طلبہ اسلام کی قیادت کو حی علی الفلاح مہم ماہ مبارک رمضان شریف میں آغاز کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حی علی الفلاح مہم کے دوران آن لائن لیکچر سیریز کا انعقاد انتہائی خوش آئند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انجمن طلبہ اسلام کی روشن روایات کا مظہر بھی ہے۔ تربیتی سیشنز انجمن طلبہ اسلام کا حسن ہے، اور اس سے جہاں کارکنان انجمن طلبہ اسلام کی تربیت مقصود ہوتی ہے، وہیں پر آنے والے دنوں میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، کس طرح درپیش چیلنجز سے نبرد آزما ہونا ہے، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان شریف نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس طرح بہار کے آتے ہی ہر طرف
बुलबुलों के चहचहे होते हैं, फूलों की खुशबू होती है, हर तरफ सब्जा व गुल, हरियाली हर सू बखेर रहे होते हैं। बिल्कुल माह रमजान मुबारक की आमद के साथ ही नेकियों की एक बहार जोबन पर होती है। मुसलमानों के दिलों में नेकी करने का जज्बा दो चंद हो जाता है और हम अपने गिरदोपेश में देखते हैं कि सारा साल अपनी मसरूफियात में मगन रहने वाले लोग भी इस माह मुबारक की बरकतों और सआदतों को समेटने में मसरूफ होते हैं। इन नूर नूर साअतों में, इन बाबरकत घड़ियों में अगर मैं अंजुमन तलबा इस्लाम के शुहादा का जिक्र न करूं तो बहुत गैर मुनासिब होगा। मेरा खिराज तहसीन है तमाम शुहदाए अंजुमन तलबा इस्लाम को, जिन्होंने फरोग इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम तहरीक में मोहब्बत रसूल के तराने अलापते हुए, जमजमा संजी करते हुए इस अजीम मिशन के फरोग के लिए और आबियारी के लिए अपने खून और अपने लहू की सुर्खी को पेश किया। अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला शुहदाए अंजुमन तलबा इस्लाम के दरजात को बुलंदियां अता फरमाए और अल्लाह ताला उन शुहदा की गिरां कदर कुर्बानियों के सदके में अंजुमन तलबा इस्लाम की तहरीक को और मिशन को जारी व सारी रखने में हमारी मदद और नुसरत फरमाए। आज की गुफ्तगू का मौजू माह सियाम और तौबा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात यानी कायनात में जितनी भी मखलूक है उन सब पर अशरफ व आला और अफजल पैदा फरमाया है। इंसान को अजमत दी है, इंसान के सर पर ताज करामत रखा है, इंसान को बड़ाइयां अता की हैं। उन दिलों में नूर, ईमान का नूर रखा है। वक्त के साथ साथ हर चीज में तब्दीली होती है। इंसान भी वक्त के साथ साथ तब्दील होता चला जाता है। अगर हम अपने गिरदोपेश पर गौर करें तो खैर की कुव्वतें अपनी जगह पर मसरूफ कार हैं और शर की कुव्वतें पूरी ताकत के साथ अपना खेल खेलने में मसरूफ अमल हैं। एक तरफ खैर के नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ शर के नुमाइंदे अपने काम को जारी रखे हुए हैं। अगर हम लफ्ज इंसान पर गौर करें तो बाज ने कहा कि इंसान का लफ्ज उन्स से निकला है और उन्स मोहब्बत को कहते हैं। यानी इंसान के खमीर में, इंसान के वजूद में मोहब्बत रख दी गई है। इंसान का लफ्ज बाज ने कहा कि निस्यान से निकला है। निस्यान भूल चूक को कहते हैं, खता को कहते हैं। गोया इंसान के वजूद में भूलने का मादा भी मौजूद है। अब एक इंसान जब गुनाह कर बैठता है, जब उससे खता और गलती सरजद हो जाती है, तो उस खता और गलती का अजाला भी मौजूद है। बाज़ औक़ात इंसान इस कदर गुनाहों में लिथड़ जाता है कि वो गुनाह को गुनाह नहीं समझता और वो
اپنے طور پر یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، میں نے اتنی خطائیں کر چکا ہوں، میں اتنی غلطیاں کر چکا ہوں کہ اب شاید واپسی کا راستہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، انسان کو کبھی یہ چیز بغاوت اور سرکشی پر آمادہ کر دیتی ہے، کبھی انسان کو اس کا مال سرکشی، بغاوت اور گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، کبھی اس کی اولاد اس کو ان برائیوں کی طرف مائل کرتی ہے، کبھی جاہ و جلال اور طاقت کا نشہ انسان کو اس برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو راستہ دکھایا ہے کہ اے میرے بندے، جب تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو میری بارگاہ کی طرف لوٹ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری پکار کو پہنچتا ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کو معاف کروانے کا راستہ بھی ہمارے رب نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے انسان، جب تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جب تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے گناہ کی شکل میں، تو پھر ہمیں ہمارا رب راستہ بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، خشیت الہی کو اپنے دلوں میں جگہ دے دو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب توبہ کیا ہے؟ آج کا موضوع ہے ماہ صیام اور توبہ۔ ہمارا رب ہمیں یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو سچی توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہے لوٹنا۔ اب اگر ہم اس کے اصطلاحی معنوں پہ غور کریں کہ انسان سے جب گناہ اور خطا سرزد ہو جاتی ہے تو انسان اس گناہ پر ندامت اختیار کرے، اس گناہ پر وہ شرمندگی اختیار کرے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے پختہ عزم کے ساتھ، اس پختہ عزم کے ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، عزم کرے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ میں عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ کرو۔ اب سچی توبہ کیا ہے؟ اس میں کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ خالص توبہ کہتے کس کو ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان برے عمل سے توبہ کرے اور اس طرح توبہ کرے کہ آئندہ کبھی بھی وہ گناہ اس سے دوبارہ سرزد نہ ہو۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے انسان ندامت اختیار کرے، اپنے گناہ پر پشیمانی اختیار اس کو ہو، اپنے گناہ پر شرمندگی اختیار کرے اور آئندہ دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ اگر ہم تیسری بات پر غور کریں، توبۃ النصوح، نصوح
नसीहत से है कि इंसान तौबा इस तरह करे कि उसके वजूद में, उसके किरदार में, उसके अमल में ऐसी खुशगवार तब्दीली आ जाए कि दूसरे लोग उसकी तौबा को देखकर नसीहत पकड़ें और नसीहत पकड़ने के बाद इस कदर मुतासिर हों उसकी इस नई जिंदगी के दौरानिए से कि वो भी लोग गुनाहों को तर्क कर दें। ये भी तौबतुन नसूह कहलाती है। और चौथा कौल हजरत मुआज इब्न जबल के हवाले से है। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह मत तौबतुन नसूह, ए अल्लाह के प्यारे रसूल तौबतुन नसूह क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आप रखते हैं हजरत मुआज इब्न जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु कि हुजूर से जब पूछा गया कि तौबतुन नसूह आका क्या है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदा अपने गुनाहों पर इस तरह नादिम हो जाए, इस तरह शर्मिंदगी इख्तियार कर ले और इस तरह अल्लाह की बारगाह में, दरबार इलाही में माज़रत तलब करे, तौबा की गुजारिश पेश करे कि जिस तरह खीरी से दूध निकलने के बाद दोबारा खीरी में दाखिल नहीं हो सकता, बिल्कुल वो इंसान उसके बाद दोबारा कभी भी ये गुनाह न करे, उससे ये गुनाह सरजद न हो। इसको सच्ची तौबा कहा जाता है, तौबतुन नसूह इसको कहा जाता है। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, आप लोगों की हिम्मतों को सलाम है, आप लोगों की जुर्रतों को सलाम है। गुफ्तगू का मौजू है माह सियाम और तौबा। अब देखिए, जब एक इंसान गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है तो उसके बाद जब वो अपने रब की तरफ लौटता है, आप यूं समझिए कि एक बच्चा अपने घर से गुम हो गया, अपने घर से निकल गया, खा वो अपने वालिदैन की सरकशी करके, अपने वालिदैन की नाफरमानी करके, अपने वालिदैन को छोड़कर उनको दुख देकर गया है। अगर जब वो बच्चा वापस आता है अपने घर को, अरसे के बाद लौटता है, तो उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है। उसके माँ बाप उसकी खताओं को भूल जाते हैं, माँ बाप उसने जो दुख दिए होते हैं उनको भूल जाते हैं, माँ बाप जो उसकी सरकशी उसने की होती है उसको फरामोश कर देते हैं। ये माँ बाप हैं। हमारा रब तो हमसे माओं से 70 माओं या उससे भी ज्यादा अपनी मखलूक से प्यार करता है। जब एक इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटता है तो वो रब बड़ा करीम है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तेरा रब तो तुझे बुला रहा है, अपनी करीमी के बारे में बताते हुए तुझे बुला रहा है। ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने दूर किया हुआ है, किसने तुझे धोखे में डाल दिया है? वो कौन सी चीज है जिसने तुझे सरकश बना दिया है? वो कौन सी चीज है जिसने तुझे नाफरमानियों की तरफ माइल किया है? अल्लाह जल्ल मज्दुल करीम हमें अपनी तरफ बुलाता है बिरब्बिकल करीम के लफ्ज में कि तेरा करीम रब, तेरा करम फरमाने वाला रब। रब उस बंदे को जो गुनाह कर रहा है, जो सरकशी कर रहा है, जो बगावत पर आमादा है, जो रब के अहकामात और फरामीन को पसे पुष्ट डाल रहा है, रब उस बंदे को भी करीम होने का मुजदा जां फजा सुनाकर अपनी तरफ बुलाता है। अब हमने इस बात पर गौर करना है कि जब एक इंसान गुनाह करता है तो गुनाह के बाद जब वो तौबा करता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम खताअन व खैरुल खातिईन अत-तव्वाबून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों देखिए ना, कभी खता करने वाले भी कभी बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए, सब लोगों के लिए जो गुनाह में कभी सरजद उनसे हो जाता है, जो गुनाहों में कभी पड़ जाते हैं, रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी खुशखबरियां दे रहे हैं। हुजूर मुबश्शिर हैं, हुजूर खुशखबरियां अता फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि लोगों, तमाम बनी आदम खताकार है, गुनाहगार हैं, और इन खताकारों में बेहतरीन लोग वो हैं, उन खताकारों में बेहतरीन वो हैं जो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा तौबा करने वाले हैं। तो तौबा का तसव्वुर जो है वो इंसान को
अल्लाह ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने भी दिया कि लोगों गुनाह सरजद हो जाए तो मायूस नहीं होना है, रब की रहमत से मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना, बल्कि रब की बारगाह में तौबा करनी है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, रब की बारगाह में आहोजारी करनी है, रब की बारगाह में अपने आप को झुकाकर अपनी आजिज़ियों का इजहार करते हुए अपने रब से बख्शिश चाहनी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तौबा करने वाला जो है वो गुनाहगारों में, खताकारों में जो बेहतरीन है वो खताकार है जो अपनी खता पर, अपनी भूल पर, अपनी तकसीर पर, अपने गुनाह पर नादिम होकर अपने रब की बारगाह में तौबा करने लग जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक और फरमान भी मैं आप लोगों की नजर करना चाहूंगा कि इंसान ये सोचता है, अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, आप नौजवान हैं, आपके जज्बे जवान हैं, आपकी हिम्मतें बुलंद हैं, आपकी सोचें बहुत ज्यादा पाकीज़ा होनी चाहिए और हैं। आप जरा सोचिए, मैं भी सोचूं, हम जितने लोग हैं हमें इस बात पर गौर करना है कि हम जवान होकर ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास बहुत उम्र पड़ी है, अभी हमें जिंदगी की पता नहीं कितनी बहारें देखनी है। साहिबों, हमें सोचना है इस बात पर कि अगर हमें जिंदगी ने मोहलत न दी तो हम क्या करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का ये कौल मुबारक नकल करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाकल मुसव्विफून, के लोगों, हिलाकत है उन लोगों के लिए जो इस जोम में है कि उन्हें जिंदगी मिलेगी, उन्हें जिंदगी की रंगीनियां देखनी है, उनकी जिंदगी बहुत तवील है, वो इस जहन के साथ, इस सोच के साथ वो तौबा में ताखीर करते हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने फरमाया, हलकल मुसव्विफून, तौबा में ताखीर करने वालों के लिए हिलाकत है। हमें फौरी तौर पर अपने आप को आमादा करना होगा, अपने वजूद को आमादा करना होगा, अपने नफ्स को आमादा करना होगा कि हम अपने रब की बारगाह में तौबा कर लें। हमें अपने रब की बारगाह में इस तरह तौबा करनी है क्योंकि रब करीम है। अगर हम तौबा करेंगे सच्चे दिल के साथ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मुआफ फरमा देगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से सुना है कि अल्लाह ताला बनु आदम को पुकारता है कि ऐ मेरे बंदे, तू गुनाहों की माफी मांग, मैं तुझे अता करता हूँ, तेरे गुनाहों को मुआफ करता हूँ, तू मुझसे तौबा तो कर, मैं तेरी तौबा को कबूल करता हूँ। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक ऐ बंदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये पुकार होती है, अल्लाह की तरफ से ये निदा आती है कि ऐ मेरे बंदे, जब तक तू गुनाहों की तौबा करता रहेगा मैं तुझे साफ करता रहूंगा। अगरचे तेरे गुनाह आसमान के बराबर हों, आसमान तक बुलंद हों, तब भी तू तौबा करेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐ मेरे बंदे, जब तक तू तौबा करता रहेगा, खा तेरे आसमान, तेरे गुनाह जमीन के बराबर हों, मैं तेरी तौबा को कबूल कर लूंगा। और अगर तूने शिरक नहीं किया ना तो मैं तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा, तेरे गुनाहों को मैं बख्श दूंगा। अब हमने गौर करना है कि तौबा, गुनाह सरजद हो गया, हमें उसका एहसास हो गया, हमने रब के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, रब बड़ा करीम है। अब सवाल यह है कि क्या हमारी तौबा सच्ची तौबा है क्या? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में एक शख्स आया, आपने देखा कि वो शख्स अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है। आपने उसको बुलाकर कहा कि ऐ आराबी, पता है तुझे कि सच्ची तौबा किसको कहते हैं? उस शख्स ने कहा, ऐ अलील मुर्तजा, आप फरमा दीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए कि सच्ची तौबा किसको कहते हैं। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने उसे इरशाद फरमाया कि सच्ची तौबा ऐ आराबी ये है कि इंसान अपने गुनाहों पर निदामत इख्तियार करे। सच्ची तौबा की जो तफसील हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के इस कौल से मिलती है वो मुझे, आपको, हम सबको अपने जहन नशीन करनी है। आपने फरमाया सबसे पहली तौबा की, सच्ची तौबा की जो निशानी है वो ये है कि इंसान अपने साबका गुनाहों पर नदामत इख्तियार कर ले। जो पहले मैंने 4 अक़वाल आपके सामने रखे, जिस उससे वो दोबारा गुनाह सरजद न हो, साबका गुनाहों पर वो नदामत और शर्मिंदगी इख्तियार करे, ये सच्ची तौबा का पहला मरहला है। फिर फरमाया कि इंसान से जिंदगी में जो फराइज में कोताही हुई है, उससे जो फर्ज जिंदगी में रह गए हैं जाने अनजाने में, इंसान उन पर तौबा करते हुए उन फर्जों की अदायगी की फिक्र करे, उन फर्जों को अदा करे।
پھر فرمایا سچی توبہ یہ ہے کہ اگر انسان نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کے حق کو غصب کیا ہے، تو انسان اس کا وہ حق جو ہے وہ لوٹا دے۔ پھر فرمایا اگر کسی سے، چوتھی بات فرمائی، کسی سے لڑائی کی ہے، کسی سے جھگڑا کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ اس نے اس طرح کی بات کر دی جس سے کوئی اس کو تکلیف ہوئی ہے، رنج پہنچا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ اس سے معافی مانگ لے۔ پانچویں بات فرمائی کہ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اور پھر فرمایا چھٹی بات کہ نافرمانیوں سے اس نے اپنے نفس کو فربا کیا، اپنے نفس کو تندرست و توانا بنایا، اب وہ اطاعت الہی کرتے ہوئے اس طرح اطاعت الہی کرے کہ گناہوں سے اس کا جو نفس فربا ہو گیا تھا، تر و تازہ ہو گیا تھا، بہت صحت مند ہو گیا تھا، اطاعت الہی کے ذریعے اپنے اس نفس کو گلا دے، اس نفس کو وہ کمزور ترین سطح پر لے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اس توبہ میں یہ 6 چیزیں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے سچی توبہ کر لی ہے۔ دیکھیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس افراتفری اور پر آشوب دور سے گزر رہے ہیں، اس میں گناہوں کی طرف مائل ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے یہ لکھا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا خوف ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اللہ کا خوف جو ہے وہ کیا ہمارے دلوں میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا ہم اللہ کے خوف سے توبہ کر رہے ہیں تو ہمارے وجود سے اس کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فرمایا 8 چیزوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا خوف جو ہے اس کا اظہار ہماری زبان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے وجود میں اللہ کا خوف موجود ہے یا نہیں، ہمارے چلنے پھرنے سے پتہ چلے گا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے انسان کی زبان، کہ انسان اگر جھوٹ بول رہا ہے اور زبان سے کہتا ہے اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ کا بڑا خوف رکھتا ہوں اور میں توبہ بھی کر رہا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہوگا۔ انسان کے 8 اعضاء سے ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی زبان ہے، اگر اس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا ہے، اس نے اپنی زبان کو غیبت سے پاک رکھا ہے، اس نے اپنی زبان کو فضول گوئی سے پاک رکھا ہے، اس نے اپنی زبان کو برائیاں کرنے سے پاک رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کا یہ شہرائے آفاق نعرہ اور شہرائے آفاق دستور ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہمارے دو اصول خوف خدا اور عشق رسول۔ تو خوف خدا اور عشق رسول کے دائی انجمن طلبہ اسلام کے احباب ہم بھی آپ کی صفوں میں نکلے، آپ کی صفوں میں ہم نے کام کیا، ہم نے اپنی زندگی کے جو لمحات انجمن طلبہ اسلام میں گزارے، یقین کیجئے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل رشک لمحات وہی ہیں جب ہم خالص رضائے الہی کے حصول کے لیے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں آپ کی طرح سیدی مرشدی یا نبی کی محبت بھرے جاں فضا نعرے الاپتے تھے۔ ہم نے اپنے سینئر سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے یہ نعرے سیکھے۔ ہم نے اپنی زبانوں کو انجمن طلبہ اسلام کے دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے تر رکھا، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے فروغ کے لیے جس حد تک جو اللہ رب العزت کی توفیقات خیر میں سے ہمیں جو حصہ ملا، ہم سب اور آج آپ سب لوگ اپنی کاوش کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ خوف خدا میں پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ کیا انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کی زبان سے دوسرا کارکن محفوظ ہے؟ کیا انجمن طلبہ اسلام کے کسی بھی شخص کی زبان سے دوسری لوگ محفوظ ہیں یا نہیں؟ اس کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ کیا اس کی زبان سے محفوظ ہے یا نہیں؟ انجمن طلبہ اسلام کا پاکیزہ کردار کا حامل کارکن، انجمن طلبہ اسلام کی قیادت، انجمن طلبہ اسلام سے سابق ہو جانے والے رفقا، کہ ہمیں یہ سوچنا ہے سب کو مل کر، کیا ہماری زبان سے کیا غیبت تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہماری زبان سے چغلی کو فروغ تو نہیں مل رہا ہے؟ کیا ہماری زبان فحش گوئی کی طرف تو مائل نہیں ہے؟ کیا ہماری زبان سے فضول باتوں کا اظہار تو نہیں ہو رہا؟ ہاں،
اس سے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے پھر ہماری زبان کو ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا ہے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ہمیں درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ یاد رکھیے ہماری زبانوں میں اثر اسی وقت آئے گا جب ہم اللہ کی رسول کی محبتوں کے فروغ کے لیے دل کی گہرائیوں سے کام کریں گے۔ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ لفظ یاد آئے کہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شاعری انقلاب کا درس ہے، آپ کی شاعری میں مردہ دلوں کے لیے ایک نئی زندگی ہے، آپ کی شاعری میں ایک دوام ہے، آپ کی شاعری مردہ دلوں کو ایک بار پھر زندگی کی حرارتیں بخشتی ہے۔ اے علامہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے کلام میں یہ اثر کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے کلام کو اتنا پر اثر کیسے آپ کا کلام بن گیا ہے؟ آپ نے صرف ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے تو میرے کلام میں اس لیے اثر آ گیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں فلسفے کا ماہر ہوں تو میرے کلام میں اثر آ گیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو میں نے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں علم حاصل کیا ہے تو میرے کلام میں اثر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ باتیں سچ ضرور ہیں کہ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کا تعلیم یافتہ ہوں، میں نے مشرق و مغرب کی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے مشرق و مغرب کے درمیان ایک موازنہ کیا ہے، میں نے مشرق و مغرب میں میں نے تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن لوگوں میری شاعری میں کمال، میری شاعری میں اثر، میری شاعری میں بہتری اور میری شاعری میں یہ جو طاقت اور قوت پیدا ہوئی ہے یہ ان وجوہات کی بنا پہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گن کر اپنی زبان سے 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور پر درود پڑھنے کی برکت سے یہ میرے کلام کو پر اثر بنا دیا ہے۔ میں بات جو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا، جب ہماری زبانیں اللہ اکبر سے تر رہیں گی، جب ہماری زبانیں صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رہیں گی، جب ہماری زبانیں یا کریم و یا کریم و یا کریم سے تر رہیں گی، جب ہماری زبانوں پر صبح و مساء سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہے گا، جب ہماری زبانیں سیدی مرشدی یا نبی کے ذکر دل نواز سے تر رہیں گی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے۔ پھر کہا کہ خوف خدا کی علامات میں دوسری چیز جو ہمارے کسی عضو سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہمارا پیٹ ہے، وہ ہمارا شکم ہے، کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ اس کے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام نہ جائے، بلکہ وہ حلال اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو کھائے، اللہ رب العزت کی حدود و قیود کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انسان اپنے شکم کی خوراک صرف اس لقمے کو بنائے کہ جو حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کے 8 اعضاء میں سے تیسرا اس کی آنکھ ہے، کہ انسان اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرے، انسان کی آنکھ سے وہ عمل سرزد نہ ہو جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں سے رب اور رب کے رسول نے منع کیا، انسان کی آنکھ ان چیزوں کی طرف مائل نہ ہو، ان چیزوں کی طرف نہ اٹھے، انسان اپنی آنکھوں پر حیا کا پردہ ڈال دے۔ پھر فرمایا کہ انسان کے ہاتھوں سے خوف خدا کا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے خوف کی علامات میں سے ایک اور علامت بتائی گئی کہ انسان کے ہاتھ ایسے ہو جائیں کہ وہ کسی حرام کو مت پکڑیں بلکہ وہ حلال کی طرف بڑھیں، وہ اللہ کی حدود و قیود کا خیال کرتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے ظلم سرزد نہ ہو، انسان کے ہاتھ سے اچھائیوں کا ظہور ہو۔ پھر فرمایا انسان کے قدم ہے کہ انسان کے قدم سے اس کے خوف خدا کا اظہار ہونا چاہیے، وہ اس طرح کہ انسان کے قدم کسی اس برائی کی طرف نہ اٹھیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے اٹھنے سے ان کو منع کیا ہے، انسان کے قدم صرف اس طرف اٹھیں جس طرف رب کی رضا کا حکم ہے، انسان کے قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھیں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرما دیا ہے انسان کے قدم کبھی بھی اس کی طرف مت اٹھیں۔ پھر فرمایا انسان کا دل ہے، انسان کے دل سے خوف خدا کا اظہار ہوتا ہے، انسان کے دل کو حسد سے، بغض سے، نفاق سے پاک ہونا چاہیے، اور انسان کے دل میں مومنوں کے لیے بھلائی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، ان کے لیے اچھا سوچنے کا جذبہ انسان کے دل میں دو چند ہونا چاہیے۔ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان، آج کے اس پرفتن پر آشوب دور میں ہم دیکھتے ہیں حسد موجود ہے، نفاق موجود ہے، ہمارے دلوں میں
ایک دوسرے کے بارے میں مجموعی حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں، بغض، حسد، نفاق، کینہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم جس پاک تحریک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں حسد نہیں رکھنا، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دلوں کو بغض سے پاک کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان تو بہت عظمت والے ہیں، ہمت میں ہمالہ کے پہاڑوں سے جری ہیں، لڑ جاتے ہیں، طوفان سے شجاعت کے دھنی ہیں، اخلاق میں، کردار میں اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے، اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے، اخلاق میں، کردار میں موتی کی لڑی ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں یہ خبر جب ملتی ہے کہ کسی جگہ پہ انجمن طلبہ اسلام کے کسی 2-4 دوستوں کے درمیان شکر رنجی پیدا ہو گئی ہے، تو یقین رکھیے کہ دل افسردہ ہوتا ہے۔ یہ تحریکوں میں اس طرح ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ تحریکوں کی زندگی میں یہ اختلاف جو ہے وہ رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔ لیکن میں آپ سب لوگوں کو، انجمن طلبہ اسلام کی قیادت، انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان، سب کو میں دل کی گہرائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اور یہی شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہمت میں ہمالہ کے پہاڑوں سے آپ جری ہیں، آپ ہمالہ جیسی جرأتیں رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا آپ نے مارشل لائی ضابطوں کو اپنے پاؤں تلے نہیں روندا؟ کیا آپ نے اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں سے نہیں اڑایا؟ کیا آپ نے ملک پاکستان کے استحکام کے لیے صبح و مساء پوری طاقت سے آگے بڑھ کر اپنا کردار، ہراول دستے کا کردار ادا نہیں کیا؟ آپ کو طاقتور ہیں، آپ وہ قوت ہے کہ جس کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکا۔ اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف جملے نہیں ہے، بلکہ آپ کی اتنی لمبی تاریخ جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی خرید نہ سکا، کوئی بھی حوصلوں کو توڑ نہ سکا۔ ہمارے وہ غازی، ہمارے وہ شہداء جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تحریک کے لیے دے دیں اور اپنی زندگیاں وقف کر دیں، وہ غازی اور وہ شہداء اس لیے بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ جبر کے اندھے قوانین کے خلاف ڈٹ گئے، انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیں، انہوں نے اپنی رگوں کا خون اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے پیش کر دیا۔ ہمت میں ہمالہ کے پہاڑوں سے جری ہیں، لڑ جاتے ہیں طوفان سے، شجاعت کے دھنی ہیں اور اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے۔ میں کہوں گا ہمیں انجمن طلبہ اسلام کی اس تحریک میں رہتے ہوئے اب اپنی زندگی کو اس طریق پر ڈالنا ہوگا کہ اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے، اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے، اپنوں سے کبھی بھول کے جھگڑا نہیں کرتے، اخلاق میں، کردار میں موتی کی لڑی ہیں۔ ہمارے قلب سے، ہم نے اپنے قلب، اپنے دل سے حسد کو نکالنا ہے، اپنے قلب اور اپنے دل سے ہم نے نفاق کو کھرچ کر پھینک دینا ہے، ہم نے بغض کو اپنے دل سے کھرچ کر پھینک دینا ہے۔ پھر کہا کہ انسان ہر وہ عمل کرتا ہے، ساتویں چیز بتائی کہ جس سے اس کو رب کی رضا اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کسی کا دل دکھا کر رب راضی نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹھا دے مسجد، ٹھا دے مندر، ٹھا دے جو کوئی ٹہندا ہی، پر کسی دا دل نہ ٹامی، رب دلاں وچ رہندا ہی۔ وہ رب ہمارے دلوں میں رہتا ہے، وہ رب ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ ہم جب بھی اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اس جہان پر نظر کریں تو ہر طرف ہمیں رب کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا 8ویں چیز ہمارے کان ہیں، انسان وہی سنے اپنے کان سے جس سے کو سننے کی اس کو اجازت ہے، اور فضول باتیں نہ سنے۔ ہمارے ہاں مجموعی طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ آ کر ہمارے کان میں کوئی بات کہتا ہے، ہمیں رازداری سے کوئی بات بتاتا ہے، ہم تحقیق کیے بغیر ان باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اپنے دوستوں کو آہستہ آہستہ دور کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان، یہ وسپرنگ، یہ وسل بلور جو ہوتے ہیں، یہ وسپرنگ کرنے والے، یہ کانوں میں آ کر محض نفاق کے بیج بونے کے لیے سرگوشیاں کرنے والے، میں سب سے کہوں گا آپ لوگ باتوں کی تحقیق کیے بغیر کبھی بھی ایک قدم آگے مت بڑھائیں، کبھی بھی اپنی زبان سے اس بات کو دوسرے تک مت آگے بڑھائیں، کیونکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔
حدیث کا مفہوم یہی ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا ہمارے کان وہی سنے جو رب چاہتا ہے, ہماری زبان وہی بولے جو رب چاہتا ہے. ہم کانوں سے بات کو سن کر اس پر محض یقین کر لیں, فضول باتیں سنیں, ہم یاوہ گوئی کی طرف ہمارے کان مائل ہو جائیں. ہماری سماعتوں پہ حضور کی محبتوں کا پیرا ہونا چاہیے, ہماری زبانوں پر حضور کی محبتوں کا پیرا ہونا چاہیے, ہماری سماعتوں پہ حضور کی محبتوں کا پیرا ہونا چاہیے, ہماری بصارتوں پر حضور کی محبتوں کا پیرا ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھوں کی طاقتوں پر حضور کی محبتوں کا پیرا ہونا چاہیے, ہمارے پاؤں کی قوتوں پر بھی حضور کی محبتوں کے پہرے ہونے چاہیے, ہمارے شکم پر بھی حضور کی محبتوں کے پہرے ہونے چاہیے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ رب کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ 70 مرتبہ بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے, ہمیں رب کے سامنے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑا کر رب سے معافی مانگنی ہے, ہمیں اپنے رب سے گریہ و زاری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے. جس طرح کوئی بچہ جب روتا ہے, جب ایڑیاں رگڑتا ہے, جب جو گریہ و زاری کرتا ہے, 1000 گناہ بھی ہوں ماں باپ اسے معاف فرما دیتے ہیں. وہ رب تو بڑا کریم ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے عاجزی سے گڑ گڑاتا ہے, میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے, میرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر وہ توبہ کرتا ہے, مجھ سے سوال کرتا ہے, تو وہ رب کہتا ہے لوگوں مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس کے پھیلے ہوئے دامن کو خالی بھیج دوں, مجھے حیا آتا ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اس کے مراد سے بھرے بغیر اس کو خالی لوٹا دوں. وہ رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے, اپنی طرف پکارتا ہے, اپنی طرف بلا کر نواز رہا ہے. ہم ہی کمزور ہیں, ہم رب کی طرف نہیں جاتے. وہ کسی درویش خدا مست کا یہ قول ہے کہ کہتے ہیں کوئی درویش خدا مست بازار میں کھڑا آوازیں دے رہا تھا, لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ, اور لوگ اس کی بات نہیں سن رہے تھے. وہ رونے لگا تو کوئی شخص گزرا پاس سے جہان دیدہ, تو اس نے کہا اے درویش خدا مست تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو رب سے راضی کروانا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو رب کی طرف بلانا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں کو کہتا ہوں آؤ لوگوں آج تمہارا رب تم سے راضی ہونا چاہتا ہے, آؤ لوگوں اپنے رب کے سامنے اپنا یہ سر جھکا کر اس سے اپنی معافی, اپنی گناہوں کی معافی کے لیے طلبگار ہو جاؤ. لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے, یہ لوگ اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹ رہے. کسی نے دیکھا وہی درویش خدا مست کسی دوسرے روز قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے, تو پوچھا کسی نے اے درویش خدا مست کل تو بھرے بازار میں رو رہا تھا, کل تو لوگوں کے ہجوم اور لوگوں کی بھیڑ میں رو رو کر لوگوں کو بلا رہا تھا, آج تو اس شہر خاموشاں میں کیوں کھڑا ہو کر رو رہا ہے؟ اس نے کہا کل اس لیے رو رہا تھا کہ وہ مان رہا تھا, یہ نہیں مان رہے تھے. آج اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ سارے مان رہے ہیں لیکن اب وہ نہیں مان رہا ہے. آج ہمارے پاس زندگی کے ساعتیں, زندگی کے لمحے موجود ہیں, ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, ہمیں اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ خود کہتا ہے, شیطان لعین نے جب یہ کہا اے میرے رب مجھے مہلت دے, میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, میں تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا, ان کو میں برائیوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا. رب نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی, اے شیطان لعین تو یاد رکھ مجھ رب کو اپنے عزت, اپنے جلال کی, اپنی عزت کی اور اپنے کرم کی مجھے قسم ہے. وعزتی وکرمی وجلالی, اللہ فرماتا ہے اے شیطان مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم, جب یہ لوگ میرے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, یہ توبہ کریں گے, میں رب ان کو معاف کرتا رہوں گا. شیطان کے چیلے جمع ہوئے تو ان شیطان نے اپنے سر پہ مٹی ڈالی, اپنے سر پہ راکھ ڈالی اور رونا شروع کر دیا. تو شیطان کے چیلے سارے جمع ہوئے, ساری دنیا سے, کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے. اس نے کہا رب نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ اس کے بندے جب اس سے معافی کے طلبگار ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے. اب میرا جال ان پہ نہیں پڑے گا, اب میری چالیں بیکار اور رائیگاں اور ضائع چلی جائیں گی. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ ہم ان کو خواہشات نفس کی طرف لگا دیں گے, تو یہ ایک بار پھر گناہوں کی طرف آمادہ ہو جائیں گے, اپنی زندگیوں کو گناہ
آلود بنا لیں گے۔ انجمن طلبہ اسلام کے دوستو، میں آپ کو یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم اپنے رب کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس تو صرف یہی زاد عمل ہے کہ ہم اپنے رب کی رحمت سے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہم زندگی کے یہ ساعتیں گزار رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ سے ہم رحمت مانگیں۔ اللہ بار بار رمضان المبارک کا ماہ صیام کا پہلا عشرہ آپ سب جانتے ہیں، آپ سب نے سنا ہے، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے۔ اولہ رحمت، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور دوسرا عشرہ اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جو ہے، آخری 10-9 دن، یہ جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے کے دن ہیں۔ ہمیں آج کی اس موضوع کی مناسبت سے ایک طرف رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو رہا ہے اور دوسری طرف مغفرت اور توبہ کی نوید لے کر نیا عشرہ ہمارے سر پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم نے رحمت کے عشرے میں اپنے رب کی رحمتوں کا طلبگار ہونا ہے، اور ہم نے اگلے عشرے میں ہمیشہ سارا سال زندگی کا ہر لمحہ ہم نے توبہ کی طرف مائل ہونا ہے، لیکن بالخصوص رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں ہم نے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ جل مجدہ الکریم بہت کریم ذات ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی طرف سے اذن عام ہے، لوگوں میں تمہیں رحمتوں سے نوازوں۔ ہمیں چاہیے ہم رب کی اس اذن عام پر اپنے دامن کو مرادوں سے بھر لیں۔ رب کی طرف سے اذن عام ہے، لوگوں میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن مراد بھر لیں۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے پروانہ، نجات کا پروانہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا دیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ان کلمات سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ہمیں طلبگار ہونا ہے، ہمیں ہر لمحہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے جہنم کی طرف۔ وہ تقریباً ایک ثلث فاصلہ طے کرے گا، تو مڑ مڑ کر اس طرح مڑ مڑ کر رب کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہوگا، پھر آگے تھوڑا سا اور چلے گا، پھر وہ مختصر فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر رحمت الہی کی طرف مڑ مڑ کر دیکھے گا، پھر جہنم سے ایک ثلث فاصلے پہ باقی رکے رہ جائے گا، تو وہ پھر رب کی رحمت کی طرف مڑ مڑ کر دیکھے گا۔ رب جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو دلوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے، وہ رب پوچھے گا، اے میرے بندے تو مڑ مڑ کر کیوں دیکھتا ہے؟ اللہ رب العزت واقف ہونے کے باوجود ہمیں سمجھا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس شخص سے پوچھا جائے گا کیوں دیکھتا ہے، وہ کہے گا، یا اللہ پہلی بار جب تیری طرف سے مجھے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوا، میں نے کچھ فاصلہ جب طے کیا تو اللہ رب العزت، اے پاک پروردگار، میرے دل میں یہ خیال آیا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وہ رب اللہ تو نے فرمایا ہے کہ وہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے مڑ کے دیکھا کہ ابھی تیری طرف سے رحمت اور بخشش کا حکم ہو جائے گا۔ اے اللہ، میں جب اور آگے بڑھا، کچھ فاصلہ اور طے کیا، تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو تمہارے گناہوں کو بخش دے، جو تمہارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ تو ہی تو وہ ذات ہے جو میرے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ میں نے پھر مڑ کر اس امید پر، اس آس پر دیکھا کہ تو میرے اوپر رحمت کرے گا، تو میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اے اللہ، میں چلتا رہا، پھر مجھے خیال آیا تیسری بار، تیرا حکم، تیرے فرمان یاد آئے،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ میں نے بڑا ظلم کیا اپنی جان پر، میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے گناہ پر گناہ کیے. اے اللہ رب العزت تیرا حکم مجھے یاد آیا کہ آگے تو ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے جنہوں نے رب کی نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیے اور وہ اپنی جانوں پر گناہ کرتے ہوئے ظلم کرتے رہے، ان کو بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ اے اللہ میں تیسری بار مجھے یہ خیال آیا کہ تیری رحمت سے تو ہم مایوس نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت پاک پروردگار فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے میرے فرشتوں اس رحمت، میری رحمت کی امید کے طور پر اس نے جو مڑ مڑ کے دیکھا، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس لیے اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ. انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان، بس ہمیں اپنے رب کے سامنے توبہ کرنی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئی ہمت کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ولولوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ اپنی عالمگیر غلبہ اسلام کی منزل کی طرف پیش قدمی کرنی ہے. ماہ مبارک رمضان شریف خود احتسابی کا مہینہ ہے. ہم خود احتسابی کے عمل سے خود اپنے آپ کو گزاریں. آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں ہم لوگوں کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر شخص دوسروں کے احتساب کی طرف مائل ہے، لیکن کوئی بھی خود احتسابی کی طرف مائل نہیں ہے. ہمیں سب کو خود احتسابی کی طرف مائل ہونا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پوری اس میں، اور پھر ہم نے انجمن طلبہ اسلام جیسی مقدس اور پاکیزہ تحریک میں جو کام کیا ہے، جو وقت صرف کیا ہے اور کر رہے ہیں، ہمیں خود احتسابی یہ کرنی ہے کہ کیا ہم نے اپنے مشن کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیا ہمیں ہمارا مشن جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم ان تقاضوں سے عہدہ برآ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے. رمضان المبارک جہاں خود احتسابی کا مہینہ ہے، وہیں مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پورے ماحول، اپنے گرد و پیش کے رہنے والے لوگوں اور بالخصوص انجمن طلبہ اسلام سے متعلق، خواہ وہ ہمارے حاضرین ہوں، ہمدرد ہوں، کارکنان ہوں، وہ امنا ہوں، یا وہ اراکین ہوں، یا وہ آپ سے پہلے کام کر کے اپنے حصے کی شمع جلا کر جانے والے رفقا ہوں، کیا ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی کی ہے یا نہیں کی ہے. ہمیں اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہمیں ہمدردی کو فروغ دینا ہے. ATI کے ماحول میں ہمیں فروغ دینا ہے، ہمدردی کے ماحول میں. اسی طرح ماہ مبارک رمضان شریف معاف کرنے کا ایک جذبہ ہمیں دیتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے تحریکوں کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، تحریکوں کی زندگی میں فیصلے سخت بھی ہوتے ہیں، تحریکوں کی زندگی میں فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا نہ ہونا بھی ہوتا ہے، تحریکوں کی زندگی میں پوچھ تاچھ بھی ہوتی ہے. ہمیں تو آج بھی اپنا وقت یاد آتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی یا اپنا ٹاسک ہم فلفل نہ کر سکتے، تو آپ یقین کیجئے کہ جواب طلبی کے ڈر اور خوف سے ہمارے اوپر ایک لرزہ طاری ہوتا تھا کہ ہمارے سینئرز ہم سے پوچھیں گے، ہمارے جونیئرز جو ہیں وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ہم اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پیچھے آنے والی نئی پود کہاں سے سیکھے گی. ہمارے بڑے ہم سے جب پوچھیں گے، ہمارا احتساب کریں گے، تو ہم ان کو جواب کیسے دیں گے. یہ احساس ہم سب پر غالب رہنا چاہیے. ہم غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. اگر کسی بھی ضلع میں، کسی بھی تحصیل میں، کسی بھی یونٹ میں، ڈویژن میں، صوبے میں، مرکز میں، ہمارے جتنے بھی سسٹم کے تحت جو چیزیں ہیں، دوستوں میں شکر رنجی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ فطری عمل ہے، یہ فطری بات ہے. اگر دوستوں کے درمیان اس طرح کی شکر رنجی ہوئی ہے تو میں کہوں گا آپ کم از کم آج کی گفتگو کا یہ اثر، میں کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا، ضرور لیں. آپ خود آگے بڑھ کر کسی کو گلے لگائیں. ہم کیا ہوتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، غلطی اس کی ہے، میں کیوں آگے بڑھ کے گلے لگاؤں. اللہ رب العزت تو معاف کرنے والا ہے، اور وہ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتا ہے. آپ میں کہوں گا آگے بڑھیں. کم از کم
आप लॉकडाउन की वजह से एक दूसरे से मिल नहीं सकते, तो ये हमारे पास मोबाइल सेट पकड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का जरिया मौजूद है। आप एक कॉल करके अपने उस दोस्त को जिसे आप समझते हैं कि आपसे नाराज है, मैं कहूंगा कि आप उसको कॉल करके कहें कि आपकी तरफ से उसकी जो दिल आजारी हुई है वो आपको माफ कर दे। मैं पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि वो दोस्त न सिर्फ आपको माफ करेगा बल्कि वो अपनी गलती की माफी आपसे मांगते हुए आपका करीबी दोस्तों में दोबारा से शामिल होगा। आप सोचिए, जिन दिनों में आप इब्तदाई अय्याम में अंजुमन तलबा इस्लाम का काम कर रहे थे, आपके दिलों में कितनी मोहब्बत थी। आपने यकीनन वो मंजर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मुझ जैसे नाचीज से सुन लीजिए। 1999 से 2001 तक मरकजी सदर की जिम्मेदारी मुझ नाचीज पर थी। आप उससे पहले हमने अपने सीनियर्स को देखा, किसी भी रिफ्रेशर कोर्स में, किसी भी तरबीती वर्कशॉप में, किसी भी कन्वेंशन में जब लोग जुदा होते तो यकीन जानिए उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज होती थीं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप अपने यूनिट में, अपनी तहसील में, अपने जिले में, अपने डिवीजन, जो जो लोग सीनियर्स आपके मौजूद हैं, रफका मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या ऐसा होता था या नहीं होता था। एक दूसरे से एड्रेसेस लेना, एक दूसरे से मुसलसल राब्ते करना, एक जिले के लोग दूसरे जिले में जाकर अंजुमन तलबा इस्लाम के पैगाम फरोग इश्क रसूल के लिए काम करते थे। मेरे दोस्तों और मेरे अजीज भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अपने अंदर माफ करने का जज्बा पैदा करें। मैं क़यादत को भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर किसी ने कोई गलती की है तो क़यादत उनको समझाए। अगर अंजुमन तलबा इस्लाम के किसी भी जगह पे किसी क़यादत की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई, मैं कहता हूं क़यादत को बढ़कर आगे ये काम कर लेना चाहिए। आप एक ऐसा माहौल दोबारा बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जो शायद नए सिरे से अंजुमन तलबा इस्लाम के नजरिए को दोबारा से ताकत देने का बायस बनेगा। सब लोग एक दूसरे को माफ करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। मत ये कहें कि गलती उसकी है तो वही माफी मांगेगा। आप बड़े बने, बड़ेपन का मुजाहरा करें, सिलाए रहमी के जज्बात को आप लोग फरोग दें। और फिर मैं ये कहूंगा, अंजुमन तलबा इस्लाम में एहतराम बुनियादी बात है। हम मोहब्बत ही सिखाते हैं, हमने मोहब्बत ही सीखी है। आप भी मोहब्बत के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। मैं क़यादत, सारी क़यादत, मरकज की हो, सूबे की हो, अजला की हो, डिवीजन की हो, तहसील की हो, यूनिट की हो, मैं सबको गुजारिश करूंगा जो भी क़यादत के दर्जे पे फायज हैं उन्हें फराखी कल्ब का मुजाहरा करते हुए अपने कारकुनान से मोहब्बत करनी है, अपने कारकुनान से का एहतराम करना है। मैं कारकुनान को कहूंगा, आप पर लाजिम है कि आप जिस सतह की भी क़यादत है, आप अपनी क़यादत का एहतराम दिल में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये जज्बे तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपने रुफका, अपने मुआविनीन और अपनी रिवायात का एहतराम भी हम सब के दिलों में मौजूद होना चाहिए। जी तो चाहता है कि बहुत सारी बातें करूं क्योंकि ये बातें मोहब्बतों की हैं, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। मैं सिर्फ ये गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि रमजान मुबारक भी एक रिफ्रेशर कोर्स है। जिस तरह हमारे यहाँ तरबीती सेशंस होते हैं, हम सीखते हैं, उन तरबीती वर्कशॉप्स को दोबारा से फरोग दिया जाए। उन तरबीती वर्कशॉप से बहुत ज्यादा क़यादत उन्हीं से निकली है, एक बार फिर उनको फरोग किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला कारकुनान अंजुमन तलबा इस्लाम को बहुत ज्यादा मजीद जज्बे अता करे। अल्लाह से दुआ है कि अगर गुफ्तगू के दौरान कोई सहव और लफ्जिश सरजद हुई है तो करीम रब तेरी बारगाह में इल्तमास गुजार हूँ, मुझे मुआफ फरमा दे। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुनान, आप लोग पूरी हिम्मत से और पूरी ताकत से आगे बढ़ें कि आप उन लोगों के जान नशीन हैं जिन्होंने इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अपनी इस तहरीक को फ्रूटफुल बनाएं, अपने जज्बों को, अपने हौसलों को मुजतमे करके आगे बढ़ें। हमारी जबीनों पर सजदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, हमारे दिलों में मोहब्बतें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे बाजुओं में ताकतें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। बस इस पे ही इख्तिताम कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला कारकुनान अंजुमन तलबा इस्लाम की जुमला क़यादत अल्लाह ताला सब पर अपना करम करे। मिलकर मेरे साथ हम आवाज हो जाइए। आप जहां भी ये सुन रहे हैं, मिलकर हम आवाज होकर मेरे नारे का जवाब दीजिए, सैयदी मुर्शिदी या नबी
سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں، پاسباں۔ پاکستان زندہ باد۔